जजिस के तबादलों पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास इस वक्त जारी है, जबकि इस्लामाबाद में ये इजलास जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले पर भी गौर किया जा रहा है। जराए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस खादिम हुसैन सोमर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम तबादले के लिए जेर गौर हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। इजलास तलबी की इब्तदाई दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने जजिस तबादलों से अदम इत्तेफाक करते हुए के अक्सरियती अरकान ने इजलास तलब करने की हिमायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस तबादलों से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास से पहले बड़ी पेशरफ जस्टिस बाबर सत्तार ने सरबराह जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम खत लिख दिया। जराए के मुताबिक खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने ट्रांसफर मामले पर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा भी की। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले मुझे सुना जाए। जराए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार का नाम ट्रांसफर के लिए जेर गौर जजिस में शामिल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हैं। 27वीं तरमीम से कबल पीटीआई के दोनों अरकान जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट करते रहे हैं। इजलास से कबल बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जजिस के तबादलों से कबल कवायद बनने चाहिए थे, बगैर वजूहात के जजिस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था। जजिस के तबादले की ठोस वजूहात भी होनी चाहिए। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद जब नया कोड बना और नया तरीक़ाकार आया और हम ऑलरेडी बाकी कमेटी से रिज़ाइन कर चुके थे, तो फिर हमने बॉयकॉट किया। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस मैटर था। जो ही मेरे पास ये मैसेज आया कि जजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैंने उसी वक्त पॉलिटिकल कमेटी अपनी पीटीआई के और लीगल कमेटी के साथ शेयर किया और उनको ये कहा कि एक सीरियस इशू आया हुआ है जिसमें जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा है। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। हमारे जजेस हैं ये पाकिस्तान की जुडिशरी के हैं। जो जुडिशरी बची है, बराए मेहरबानी जजेस को ट्रांसफ़र वाले में ना जाए। स्पेशली इस वक्त मुल्क ऐसे इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब कॉमन सेंस प्रिवेल करने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटी ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती के केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 18 मई को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म 18 मई को अदालत में पेश हुए होंगे। वज़ीर आज़म आकर बताए कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स दिए गए कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज़्यादा शौक है। किसी का दिल चाहता है तो NIRC में लग जाता, तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में तैनात हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटी ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती के केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को 18 मई को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम 18 मई को अदालत में पेश हो। वजीर आजम आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक है। किसी का दिल चाहता है तो NIRC में लग जाता है, तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में तैनात हो जाता है। और अब ये बताएं कि अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जाहरियत के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का ऑपरेशन गज़बुल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ 8 مئی کو ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع ہے۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے دوسرے جائزے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے اور پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا۔ ناظرین کو آگاہ کریں، ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب، کہا یورپی یونین پاکستان برآمدات کے لیے مفید منڈی ہے۔ which meant that the first 9 months of this fiscal year we are also current account surplus, and it matters. It matters because it's on the back of the underlying drivers. The IT export services continue to lead the export journey in a very big way. The value-added segments on the export side also continue to show positive delta. Our remittances continue to go from strength to strength. In March, we had remittance flows of about $3.8 billion. Of course, there's a spike here because of Ramadan and Eid, but normalized it's about $3.2 billion per month. And I'll come to the last few bit at this stage. Another avenue which has really sprung up in the last couple of months is the Roshan digital account. Now that is a different client segment compared to the remittances. Remittances are essentially blue-collar workers and Pakistanis who are working in various parts of the world. The Roshan digital account is essentially a lifestyle investment-led flow. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یورپی یونین کے سینئر حکام اور ممتاز یورپی کمپنیوں کے کاروباری نمائندوں کے وفد نے اہم ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور پاکستان سے برآمدات کے سب سے زیادہ حجم کی منزل ہے۔ اعظم شہباز شریف نے یورپی یونین کے وفد کا پاکستان میں خیر مقدم کیا اور یورپی یونین پاکستان بزنس فورم میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے انعقاد کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ تقریب پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ وزیر اعظم نے وفد کو یقین دلایا کہ حکومت یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سمیت علاقائی چیلنجز کے باوجود حکومت پاکستان معیشت کے استحکام کے لیے کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یورپی یونین کونسل کے صدر انطونیو کے ساتھ اپنی 2 حالیہ ٹیلی فونک گفتگو کا بھی ذکر کیا، جن میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاکستان اور یورپی یونین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کے وفد نے خطے میں امن کی کوششوں پر وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کو سراہتے ہوئے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کی میزبانی میں بھرپور تعاون پر حکومت کی تعریف کی۔ وفد کے اراکین نے کہا کہ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان توانائی، مواصلات اور IT سمیت مختلف شعبوں میں بزنس ٹو بزنس تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صوبے ہنان میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ۔ اس ٹیچر اسکوائر پر صدر مملکت کا استقبال زیانگتان پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما جی یونگ نے کیا ہے۔ صدر مملکت نے اس ٹیچر اسکوائر میں چیئرمین ماؤ کے مجسمے پر بھی پھول چڑھائے، چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری نے ماؤ زے تونگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ صدر مملکت نے ماؤ زے تونگ کی جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ان کو خدمات کو بھی سراہا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ تاریخی مقامات کا تحفظ قومی ترقی میں تاریخی شعور کی اجاگر کو اہمیت دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو پمز لایا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو anti-VEGF انٹراویٹرل انجیکشن کی 34 ڈوز دے دی گئی ہے۔ ماہرین چشم نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور مریض کو طبی طور پر مستحکم قرار پایا۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز انتظامیہ نے اڈیالہ جیل میں قید عمران احمد خان نیازی کے آنکھوں کے علاج سے متعلق تفصیلی پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو 28 اپریل کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے پیمز ہسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی VEGF انٹرا ویٹیریل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ پیمز ہسپتال کے جاری اعلامیے کے مطابق تمام طبی طریقہ کار سے قبل مریض کی مکمل رضامندی حاصل کی گئی اور علاج ماہرین چشم کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ معائنے کے دوران مریض کو طبی طور پر مستحکم قرار دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی کے نتائج میں بہتری کے آثار دیکھے گئے ہیں، جو علاج کے مثبت اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ تمام طبی عمل مکمل آگاہی، معیاری نگرانی اور پروٹوکول کے تحت آپریشن تھیٹر میں انجام دیا گیا۔ اسے ڈے کیئر سرجری کے طور پر مکمل کیا گیا۔ علاج کے دوران، اس سے پہلے اور بعد میں مریض کی حالت مستحکم رہی۔ تمام ضروری فالو اپ ہدایات اور طبی دستاویزات کے ساتھ قید عمران احمد خان نیازی کو واپس منتقل کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریض کی مزید دیکھ بھال اور فالو اپ علاج مقررہ طبی شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ ایران جنگ بندی کی، اور بتائیں کہ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کا امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ سامنے آ گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں، کیونکہ اس میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات شامل نہیں کی گئی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے برطانوی خبر ایجنسی کو یہ بھی بتایا کہ ان تجاویز میں ایرانی جوہری پروگرام کے مستقبل سے متعلق کوئی واضح اور ٹھوس موقف شامل نہیں کیا گیا، جس کے باعث امریکی قیادت میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی ہیں، جن میں ابتدائی طور پر جنگ بندی اور بعد میں مستقل سیز فائر کی یقین دہانی بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی تہران نے آبِ ہرمز کھولنے کو امریکی پابندیوں کے خاتمے سے مشروط کر دی اور کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کمیٹی سے ملاقات میں ایران کی نئی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے پریس بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ ایران نے آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی ہے۔ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے، اس لیے ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ تہران اس پر غور کر رہا ہے۔ روس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرانے کی پیشکش کر دی۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس ایران سے متعلق تنازع کے حل اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے، مذاکرات جاری رہیں گے، اور اس وقت روسی صدر کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ روس ہر صورت مذاکرات جاری رہنے اور جنگ بندی کے تسلسل کا بھی خیر مقدم کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں دوبارہ جنگی کارروائیوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، یہ نہ ایران کے مفاد میں ہے اور نہ ہی عالمی معیشت کے مفاد میں ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بالآخر امن قائم ہو، ایسا یقین امن جس میں دوبارہ لڑائی کی طرف واپسی نہ ہو۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے حوالے سے روس میں مذاکرات کا انعقاد ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس پر مزید غور کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ اس پر متفق ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کسی بھی تجویز سے پہلے ہمیں تمام پہلوؤں پر کام کرنا ہوگا۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ امریکی سینٹکام نے 2 جہازوں کی تصویر بھی جاری کر دی۔ بیان میں کہا کہ یہ اقدام امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ مرین ٹریفک کے مطابق MT اسٹریم ایرانی پرچم بردار ٹینکر ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ نے سمندر میں ایرانی آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کی مذمت کی تھی۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا ہے۔ آبِ ہرمز معاشی جوہری ہتھیار ہے جسے ایران دنیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی امریکی ٹیلی ویژن چینل فاکس نیوز کو انٹرویو کہا کہ ایران فخر سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی 20 سے 25% توانائی کو یرغمال بنا کر رکھ سکتا ہے۔ تصور کریں اگر ایران کو جوہری ہتھیار تک رسائی مل گئی تو وہ پورے خطے کو یرغمال بنا لے گا۔ امید ہے کہ تنازع کے بعد پوری دنیا کو ایران سے لاحق خطرے کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ایران دنیا کے ساتھ جو کچھ
کچھ کر رہا ہے جوہری ہتھیار کے ذریعے کرنا چاہتا ہے وہی وہ اس وقت تیل کے ذریعے کر رہا ہے۔ ایران کی حکومت میں تمام عناصر سخت گیر ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک ملک اور ایک معیشت چلانی ہے۔ امریکہ کی خواہش ایرانی عوام کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ آبِ ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ انتونیو گوتریس نے مزید یہ بھی کہا کہ بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خطے کے استحکام سے پہلے ہمیں قابل اعتماد ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب مزید کہا کہ ہم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم پر الزامات کا مقصد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اقدامات سے توجہ ہٹانا ہے۔ خطے کے استحکام سے پہلے ہمیں قابل اعتماد ضمانتوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں ضمانت دی جائے کہ ایران کے خلاف دوبارہ حملے نہیں کیے جائیں گے۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی حفاظت کو اجتماعی ترجیح دینی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب عبدالعزیز الواصل کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کہا کہ نیویگیشن کی آزادی کو لاحق خطرات میں بین الاقوامی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایران کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، ایسے حل تک پہنچنے کی حمایت کرتے ہیں جو خطے کو مزید عدم استحکام سے بچائے۔ توانائی، خوراک اور ادویات کی راہداریوں کی حفاظت کو بھی برقرار رکھا جانا چاہیے۔ سعودی مندوب نے سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی بھی شدید مذمت کی۔ پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ سعودی عرب تناؤ کو کم کرنے کی تمام کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران کے نائب صدر منتخب ہونے پر امریکہ سیخ پا ہو گیا۔ امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر نے کہا ہے کہ ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی بھی توہین ہے۔ ایرانی نمائندے رضا نشوی نے یہ کہا ہے کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے۔ رضا نشوی نے امریکی مندوب کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دے دیا۔ کہا کہ رضا نشوی کا کہنا ہے کہ ایران دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کر رکھے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اب تک اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ NPT کے نفاذ پر منعقدہ 11ویں کانفرنس کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں نے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی امن، استحکام اور مکالمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے خطے میں امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستانی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں وزرائے اعظم نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ہم نے تیسری جنگ عظیم رکوانے کے لیے کردار ادا کیا۔ 2 ماہ پہلے اور آج کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا کہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے ریاست چلانے والوں سے کام لیا ہے، ہمیں آج گرین پاسپورٹ پر کریڈٹ مل رہا ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق کے بعد دنیا میں پاکستان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ مارکہ حق کے بعد دنیا پاکستان کو سنجیدہ لینے لگی ہے۔ اللہ نے پاکستان کو کامیابی سے نوازا۔ ملک کی بہترین کے لیے اقدامات کے بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو بہت عزت بخشی ہے اور آج پاکستان 2 ماہ پہلے والے پاکستان سے بدلا ہوا پاکستان ہے اور نیا پاکستان ہے۔ 2 ماہ پہلے جو پاکستان تھا آج اس پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ اور میں جو بھی ہماری جتنی بھی ایویڈنسز اور خبریں آ رہی ہیں باہر سے اور جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے، اس پہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ رب نے ہم سے اس ملک سے، اس ریاست سے
یہ کام لے لیا ہے اور رب نے آج کے ریاست کے چلانے والوں، ریاست کے ذمہ داروں سے یہ کام لے لیا ہے۔ میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے ذریعے لیا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، شاید 100 سالوں کی ڈپلومیسی، منتھک دن اور رات محنت کرنے کے بعد بھی جو جرک پاکستان کو ملا ہے، جو کامیابی ملی ہے، یہ کامیابی جو ہے وہ 100 سال میں بھی نارمل روٹین کے کام کرنے سے نہیں مل سکتی تھی۔ ایک 6 گنا بڑی طاقت نے ہم پر حملہ۔ امریکہ ایران مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا تسلسل برقرار ہے۔ برینڈ خام تیل کی قیمت 1% سے زائد اضافے کے ساتھ $103 سے فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت بھی 1% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ WTI خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب کی ثقافت اور سیاحت کو دنیا میں روشناس کرانے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو تمام ممکنہ بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سیاحت کے شعبے کی ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پنجاب کو سیاحت کا گڑھ بنائیں گے۔ سیاحت کا فروغ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیح ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے نجی شعبے سے مل کر کام کریں گے۔ مری سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ خالی یہ ٹورسٹ سائٹ کو وزٹ کرنے کا ٹورزم نہیں تیار کیا جا رہا، بلکہ ایک پورا ہولسٹک ایکو سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جس میں آپ ٹورزم کو ایکسپیرینس کریں گے۔ ٹورسٹ ٹریلز تیار کی جا رہی ہیں ہسٹورک ٹورزم کے اراؤنڈ، آرکیولوجیکل ٹورزم کے اراؤنڈ، ریلیجس ٹورزم کے اراؤنڈ، ایکو ٹورزم کے اراؤنڈ، انفراسٹرکچر، ہاسپٹیلٹی اور جو ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کو پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب کے میگنیفیسنٹ پنجاب کے نیچے ایکسپیرینشل ٹورزم which can be remembered, which can be experienced and which can be visited also. تو پنجاب پہلی دفعہ اپنی رائٹفل اسپیس کو کلیم کر رہا ہے ان ٹورزم اکراس دا گلوبل ایونیوز آلسو۔ جب ہم نے یہ سارا کام شروع کیا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے، اوورسیز پاکستانیز نے اینڈ اوورسیز ٹورسٹ نے جب اس کو دیکھا تو پچھلے 8 ماہ کے اندر لاہور از دا ڈیسٹینیشن آف ECO countries as tourist capital, and also we've received a letter from SCO countries that Lahore will be the tourist destination of the SCO countries also. لاہور میں CCD سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، جبکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقابلہ سندر قلعہ کے مراقہ میں اس وقت ہوا جب ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی ہے۔ اس دوران ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک بھی ہوئے ہیں، جن کی شناخت عالم شیر اور ہاشم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مقابلے میں 2 پولیس اہلکار تصور میو اور نامدار زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔